कराची के 7वें जश्न अदब में आप सबको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जानिब से बेहद खुश आमदीद। जी हमारा ये सेशन जो है ये एक गुफ्तगू पर मबनी है जिसके शुरका हैं जनाब आसिफ फ़ारूकी साहब और जनाब मोहतरमा नूरुल हुदा शाह साहिबा। मैं मेहमानों से दरख्वास्त करती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। जी आसिफ फ़ारूकी साहब तशरीफ़ ले आइए एंड मोहतरमा नूरुल हुदा शाह जी बैठिए। जी हमारे इस सेशन का मौजू है जिला वतनी से जंगल तक, अफसाने और टीवी ड्रामे के हवाले से की जाने वाली गुफ्तगू पर यह सेशन मबनी है। आसिफ फ़ारूकी साहब के हवाले से मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि आप एक अफसाना निगार, मुतरज्जिम, नक्काद की हैसियत से अपना एक मुकाम रखते हैं। इसके अलावा अदबी रिसाले दुनिया ज़ात के मुदीर भी हैं। आपके अदबी कामों के अतराफ़ में आपको एकेडमी अदबियात की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी आपको तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा गया। और मुझे आज ये कहने में बिल्कुल कोई आर नहीं कि आज आप और हम यहाँ इस 7वें जश्न अदब में जमा हैं, तो ये सब जनाब आसिफ फ़ारूकी साहब और अमीना सैयद की काविशें हैं और अल्लाह का करम है जो कोशिशों को कामयाबी से हमकिनार करता है। नूरुल हुदा शाह साहिबा का नाम भी किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। आप एक मारूफ़ ड्रामा नवीस हैं। आपने अपने क़लमी सफ़र का आगाज़ टीवी ड्रामों से किया और इन दिनों एक प्राइवेट टीवी चैनल हम से मुंसलिक हैं। जी आसिफ साहब। शुक्रिया। मैं सबसे पहले यहाँ तमाम जो लोग मौजूद हैं उनको खुशामदीद कहना चाहता हूँ और मैं बहुत ममनून और शुक्रगुज़ार हूँ नूरुल हुदा शाह का जो आज मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं और हम गुफ्तगू करेंगे। नूरुल हुदा शाह, बहुत शुक्रिया आपकी इस गुफ्तगू में शिरकत पर तैयार हो जाने का। आपके बारे में आम तौर पे कहा जाता है कि आप खासी दुश्वार खातून हैं, जल्दी तैयार नहीं होती, मगर मैं फिर भी बहुत ममनून हूँ कि आप यहाँ सवालों की फायरिंग का सामना करने के लिए आई हैं। मगर मैं एक बात ये कहूँ कि आपका जो तारुफ़ यहाँ कराया गया, मुझे वो तारुफ़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। माज़रत, आप पे एतराज़ नहीं कर रहा, क्योंकि आम तौर पे जब तारुफ़ होता है तो तारुफ़ होता है नूरुल हुदा शाह जो बहुत बड़ी स्क्रिप्ट राइटर हैं। यकीनन स्क्रिप्ट राइटर बहुत बड़ी होंगी, मगर मैं तो बात करना चाहता हूँ उस नूरुल हुदा शाह के बारे में जो बहुत बड़ी अफसाना निगार थी, बहुत बड़ी अफसाना निगार है और बहुत बड़ी अफसाना निगार रहेगी। बहुत शुक्रिया। वो नूरुल हुदा शाह क्या कहीं खो गई या वो नूरुल हुदा शाह आप ही हैं? वो मैं ही हूँ। शुक्रिया, आपने यकीन दिला दिया। मैं ही हूँ और मुझे ख़ुद बड़ी शिकायत है अपने ड्रामा निगार स्क्रिप्ट राइटर होने से, अपने उन लोगों से भी जो मुझे सिर्फ़ एक ड्रामा राइटर के तौर पर जानते हैं। इतनी ये छाप लग गई है कि अब तो मुझे अक्सर बुलाया जाता है कि आज का ड्रामा बुरा क्यों है, इसका जवाब भी तुम ही आकर दो। जबकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये तारुफ़ कि मैं अफसाना निगार हूँ, थी भी, हूँ भी और रहना भी चाहती हूँ और चंद थोड़ी बहुत शायरी भी की है, वो भी आपकी नज़रों से नहीं गुज़री है, आसिफ की नज़रों से गुज़री होगी। तो बहुत शुक्रिया ये तारुफ़ देने के लिए इस वक्त। तो आपकी जो असली शनाख्त है मैं पहले उसको रिक्लेम करने की कोशिश करूं और ड्रामा निगार नूरुल हुदा शाह जो यकीनन बहुत अहम शख्सियत है उसको ज़रा एक तरफ सुला दें ज़रूर और अफसाने के बारे में बात करें। वैसे ये सवाल कि टीवी ड्रामा ख़राब क्यों हो गया, इसका एक मुमकिन जवाब तो ये है कि शायद इसलिए ख़राब हो गया कि नूरुल हुदा शाह ने लिखना छोड़ दिया टीवी ड्रामा। लेकिन फिर हम सवाल ये भी होता है
کہ افسانہ کیوں خراب ہو گیا؟ کیا اس وجہ سے خراب ہو گیا کہ نور الہدیٰ شاہ نے ڈرامے لکھنا شروع کر دیا؟ یہ تو بہت ہی خطرناک سوال ہے. افسانہ اس لیے خراب نہیں ہوا ہے کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے. آبویسلی میں سب کچھ نہیں ہوں اس میں بھی. افسانہ اس لیے خراب ہو گیا ہے کہ ہمارا رائٹر اس زمین سے کٹ گیا ہے جس پر اس کے پیر ہیں, اس زمین کے لوگوں سے کٹ گیا ہے, اور اس لیے ایک ایسا افسانہ تخلیق ہونا شروع ہوا ہے جو زمین اور آسمان کے بیچ کہیں خلا میں موجود تو ہے, لیکن کسی ایک منزل پر پہنچ نہیں پا رہا. افسانہ اس لیے خراب ہوا ہے, اگر خراب ہوا ہے تو. اچھا چلیے, یہ تو ایک مفروضہ ہے کہ خراب ہوا ہے یا نہیں ہوا, لیکن میں آپ کی تخلیقی شخصیت اور اس کی جو ابتدا ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. میں تو اس لڑکی کو دیکھنا اور ڈھونڈنا چاہتا ہوں جس کا نام نور الہدیٰ شاہ تھا, جس نے لاہور میں اردو زبان میں ادب پڑھنا شروع کیا اور جس نے حیدرآباد آنے کے بعد سندھی سیکھی. تو وہ نور الہدیٰ شاہ جو اردو ادب سے آغاز کرتی ہے اور سندھی کو باقاعدہ سیکھتی ہے, وہ اس لڑکی کا تو ذکر کیجئے. جی, لاہور میں نے بڑا ٹپیکل سا جواب ہوتا ہے کہ آپ کب سے لکھ رہی ہیں. میں بڑا شرما کے کہتی ہوں, اور شرم آتی بھی ہے کہ میں بچپن سے لکھ رہی ہوں, لیکن شاید لکھنے والا ہمیشہ سے لکھ رہا ہوتا ہے. میں لاہور میں تھی, میں نے اپنے ارد گرد اردو اور پنجابی کو زیادہ سنا. پنجابی مجھے بہت پسند ہے آج بھی, بالکل ایسی ہی جیسی سندھی زبان میری مادری زبان ہے. اور وہاں کے ماحول میں وہاں سے اٹھ کر جب میں پورا بچپن گزار کر میں حیدرآباد آئی, پھر کراچی آئی, تو میں سندھی بول نہیں سکتی تھی. میرے گھر میں میرے والدین سندھی بولتے تھے, مجھے سندھی اچھی بول بھی لیتی تھی تو مذاق اڑایا جاتا تھا. مادری زبان کیا چیز ہوتی ہے, اس کی لذت کیا ہوتی ہے, مجھے معلوم نہیں تھا اتنا, گو کہ میں گھر میں سنتی رہی تھی. اردو میں لکھتے لکھتے تھوڑے بہت افسانے لکھنے شروع کیے تو میرے والد نے ایک سندھی اخبار گھر میں شروع کروایا. انہوں نے کہا کہ آتے جاتے اس پر ایک نظر ڈال لیا کرو. اسے پڑھ کر میں نے سندھی کیسے پڑھی جاتی ہے, کیسے لکھی جاتی ہے سیکھا. اور سندھی میں جب میں نے لکھنا شروع کیا اور جب افسانے بھیجے کہیں کہانیاں, تو اتنی ٹوٹی پھوٹی سندھی تھی, مگر شاید اس کا کنٹینٹ ایسا تھا کہ ایڈیٹرز نے اس کی کریکشن کر کے اسے ہمیشہ شائع کر دیا. تو اس طرح میں سندھی کی طرف آئی. تو میں اب جلا وطن کی کہانیوں کے بارے میں کچھ بات اگر آپ سے پوچھوں کہ جلا وطن میں بڑی تیز کہانیاں ہیں, ایک ڈیفائنس کا, مزاحمت کا لہجہ ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکی معاشرے میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو نام بھی دے سکتی ہے اور سماج کے اس ڈھانچے میں مثبت تبدیلی بھی لانا چاہتی ہے. آصف, میں جب لاہور میں ایک اور طرح کی زندگی تھی, پورا بچپن وہاں کچھ اور طرح سے گزرا. سائیکل چلاتے ہوئے, میں لڑکوں کی طرح, گڑیوں سے میں نے کبھی نہیں کھیلا, تو سائیکل چلاتے ہوئے, ہاکی کھیلتے ہوئے, درختوں پر چڑھتے ہوئے, چھتوں پر چڑھتے ہوئے, پتنگیں اڑاتے ہوئے, اس طرح کا بچپن گزار کر جب میں حیدرآباد آئی تو میرے لیے بہت ہی نیا تھا. پردہ کیا چیز ہوتی ہے, اسٹیٹس وائز انسانوں کے بیچ جو فرق ہے وہ کیا چیز ہے. پھر سید گھرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے, ایک فیوڈل سسٹم سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہ دیکھا کہ اچھا ہم لوگ اوپر بیٹھتے ہیں اور کچھ بہت سے لوگ ہیں جو نیچے بیٹھتے ہیں. یہ دیکھا کہ وہ ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو پیر چھو کر ملتے ہیں. اور پھر رسم و رواج اور اس کی جو انسان پر اس کی تنگی آتی ہے وہ دیکھی, دوسروں کو دیکھا. اور اس طرح سے ایک میرا خیال ہے کافی چھوٹی عمر میں مجھے ایک بڑا شوق لگا ایک نیا سسٹم دیکھ کر. اور خود میری والدہ
اسی فیوڈل سسٹم سے تھیں، اور ان کی بڑی گہری آبزرویشن تھی. وہ بہت ان کا انداز بیان بہت گہرا، لکھتی نہیں تھیں مگر بہت اس میں گہرائی تھی. تو انہوں نے مجھے جو ماضی میں پیچھے رہ گئے کرداروں کی کہانیاں سنایا کرتی کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، یہ ایسا ہوا، وہ سب چیزیں اس نور الہدیٰ شاہ کو بناتی چلی گئی، جس نے جلا وطن آپ لوگوں میں سے بہت سو کو آبویسلی نہیں پتہ، میری کہانیوں کا پہلا مجموعہ تھا اور ایک اچھا خاصا دھماکہ تھا. سب بڑے اس پر ایک سید گھرانے کی لڑکی نے، سندھی لڑکی نے سندھی میں ایسے افسانے لکھ دیے جو حویلیوں، اونچی دیواروں اور اس فیوڈل سسٹم کے بالکل خلاف، ان کے اندر گھس کر ان کہانیوں کو کھولا. تو ایک ہنگامہ ضرور ہوا اس پر، اور لیکن اس سے کہیں زیادہ مجھے سندھی ریڈر کی طرف سے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی محبت بھرا رسپانس ملا. اور میں نے میری یہ کتاب مجموعہ جو کہانیوں کا تھا، اس وقت میری عمر 23 سال تھی جب یہ سامنے آیا، اور اس کے بعد جو مجھے سندھی ریڈر سے محبت ملی اور جس طرح انہوں نے مجھے اپنا بنا لیا. میں اپنی تو تھی ہی مگر اپنے کو جب اپنا بنایا جائے تو پھر یہ کہانیوں کا تسلسل، ایک طرف وہ لوگ تھے جو انگلی اٹھاتے تھے، ایک طرف وہ لوگ تھے جو گلے لگاتے تھے. آپ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ کہا کہ آپ گڑیوں سے نہیں کھیلیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بات طے کرنا چاہیے کہ سب لڑکیوں کو سائیکل چلانا چاہیے اور سب لڑکوں کو گڑیا کھیلنا چاہیے. ہاں میں تو اس بات میں لڑکوں کو گڑیا کھیلنا چاہیے یا نہیں، میں اس بات میں بلیو رکھتی ہوں کہ میل رائٹر تب تک اس کے اندر وہ گہرائی نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے اندر آدھی عورت نہیں بنتا ہے. میں جلا وطن کی کہانیوں کی طرف پھر واپس آؤں. جی. آپ نے بتایا کہ یہ کہانیاں ایک دھماکے کی طرح سامنے آئیں اور سندھی ادب میں ایک ہلچل مچ گئی، لیکن ہوا یہ کہ یہ دھماکہ سندھی ادب میں ہوا اور اس دھماکے کی خبر اردو والوں کو ملی مگر پوری طرح نہیں ملی. کیا ہی اچھا ہو کہ ان میں سے کوئی کہانی جلا وطن کی یا کربلا کی کہانی میں آپ کی زبان سے سنوں، کیونکہ میں ٹی وی کے سوال بالکل آخر میں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں. میں بالکل برا نہیں مانوں گی، میں آپ کی شکر گزار رہوں گی کہ آپ ٹی وی کو مجھ سے الگ کر دیں، کیونکہ میں واقعی میں کہانی پڑھوں گی آپ کے سامنے. اس میں دھماکہ میں بھی نہ ہو. یہ جلا وطن اس زمانے کی کہانی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کر، کیونکہ ایک لکھنے والا جو ہے وہ یوں ہے کہ وہ گلیشیئر وہ پہاڑوں سے پھوٹتا ہے اور پھر نیچے پہاڑوں سے گرتا ہوا ندی نالوں سے گزرتا ہوا سمندر کی طرف بڑھتا ہے. تو اس سفر میں اس کے لکھنے میں بھی بڑا اتار چڑھاؤ آتا ہے. ایک کہانی میں آپ بور ہو جائیں تو بہت زیادہ تالیاں بجا دیجیے گا، میں بند کر دوں گی پڑھنا. میں 2-3 لوگ ہیں جن کی طرف دیکھتا رہوں گا. مجھے اگر ان کے چہرے پہ، جیسے کشور ناہید ہیں، ان کے چہرے سے جب مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب آگے بڑھنا چاہیے. آصف نے پوچھا کہانی کتنی لمبی ہوگی. میں نے کہا میں کافی تیز پڑھتی ہوں، میری رفتار تیز ہوتی ہے. سو اس امید کے ساتھ حسن کے بازار میں ان دنوں رقص و سرود کی محفلیں صرف مجھی سے بپا ہوا کرتی تھیں. کہانی کا عنوان ہے دنیا ایک اسٹیج ہے. کوئی اور میرے مقابل نہ کبھی ٹھہری تھی اور نہیں ٹھہر سکتی تھی. وہ بھی انہی دنوں کی ایک رات کا پچھلا پہر تھا جس رات کی یہ کہانی ہے جب رقص کی وہ ایک محفل
اپنے سرور کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ تمام میں نوش تماش بین بے سدھ ہو کر اوندے منہ گر چکے تھے، اور میں نے بھی گھنگروؤں کی چھم چھم کے ساتھ ہولے ہولے قدم اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ کجل بائی مرحومہ، خدا اسے کروٹ کروٹ بہشت نصیب کرے، ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ پہلے تماش بینوں کو جام بھر بھر کر پلاؤ، پھر جب وہ نشے میں چور ہو جائیں تو ناچو۔ بے سود تماش بین صرف مال ہی نہیں، اپنا آپ بھی تم پر وار دیں گے۔ میرے گھنگروؤں کی چھم چھم کے ساتھ سازندوں نے بھی اپنے ساز سنبھال لیے تھے، اور زمین میرے پیروں تلے گول دائرے کی صورت دھیرے دھیرے گھومنے لگی تھی۔ میں تھوڑا سا اس کو مختصر کرتی ہوئی چلوں گی۔ ایک کردار جو اس رقاصہ کے سامنے موجود ہے، اس کے لیے کہتی ہے، زمین جو مسلسل میرے پیروں تلے اب کئی دائروں کی صورت گھوم رہی تھی، اور اس کی اس تیز گردش کے دوران صرف ایک بار اس نے آہستہ آہستہ اپنا چہرہ گھٹنوں سے اوپر کو اٹھایا اور ایک سرسری سی نگاہ مجھ پر یوں ڈالی جیسے میں کوئی بے حیثیت شے ہوں۔ ایک ایسی نگاہ جیسے ایک ذرا سی پھونک سے کسی کیڑے مکوڑے کو دھول کے ساتھ ہوا میں اڑا دیا جائے۔ مجھ پر نگاہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے ایک بے نیاز اور ادھوری سی مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ گھٹنوں میں سر دے دیا۔ آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، اور ناچتے ناچتے زمین کی گردش کو میں اس کے روبرو لے آئی۔ اس کے سامنے چکر کاٹتی رہی، مگر اسے جیسے خبر ہی نہ پڑتی ہو، اور نہ ہی اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ رات موم بتی کی طرح پگھلتی جا رہی تھی، اور تماش بین پتنگوں کی طرح جل جل کر خاکستر ہوئے جا رہے تھے۔ فجر کی اذان سے بس ذرا سا پہلے محفل کسی برباد شہر کے منظر میں بدل چکی تھی، جسے دشمن کے لشکر نے گھوڑوں کے سروں تلے رون ڈالا ہو، اور اب ادھر ادھر لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی ہوں، برتن دسترخوانوں پر ہی توڑ دیے گئے ہوں، اور سوئے ہوئے جسموں کے نیچے سے بستر کھینچ لیے گئے ہوں۔ شہر اجڑ گیا، سازندوں نے مال سمیٹا اور چلتے بنے۔ اب وہ کردار اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور رقاصہ اس کو روکتی ہے۔ میں نے بجلی کی طرح لپک کر اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی۔ انہی لمحوں باہر مسجد میں فجر کی اذان شروع ہوئی تو وہ یوں چونکا جیسے ابھی اس نے پہلی سانس بھری ہو۔ صورت کے ساتھ اس نے گھٹنوں سے سر نکالا، اٹھا اور دروازے کی طرف پلٹا ہی تھا کہ میں نے بجلی کی طرح لپک کر اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ٹھہرو، اپنی گرفت میں لیے میں نے اسے واپس بٹھانا چاہا۔ تمہیں میرا رقص پسند نہیں آیا؟ جواب میں وہ صرف مسکرا دیا۔ میں نے کہا، کس بات کا گھمنڈ ہے تمہیں؟ اپنی مردانگی پر۔ ساتھ ہی میں نے اس کے گھمنڈ پر قہقہا لگایا اور کہا، وہ مرد ہی کیا جس کی آنکھ عورت کو دیکھ کر بے وضو نہ ہو جائے، مگر حیف ہے تمہاری بد نصیبی پر، حیف ہے تمہاری مردانگی پر۔ میں نے کہا، تنہائی میں میرا رقص دیکھو گے؟ تمہاری شرمیلی مردانگی ہجوم سے گھبراتی ہے۔ چلو بازار کے چوراہے سے اٹھو اور کسی گوشہ تنہائی میں چل کر میرا جوبن دیکھو۔ سچ کہتی ہوں، میرے جوبن کی تاب نہ لا سکو گے۔ کیس مجنون کی طرح تار تار کپڑوں کے ساتھ آہو بکا کرتے بیابانوں کا رخ کرو گے اور ریت تلے ریت ہو جاؤ گے۔ اب آگے وہ کردار بولتا ہے، میں بیچ بیچ سے پڑھتی جا رہی ہوں۔ کہنے لگا، اپنی طرف بلانے کے لیے میں نے اس کے سیاہ رنگ دوشالے کا پلو جھٹک کر کھینچا بھی، مگر اس نے آہستہ سے اپنا پلو سنبھال لیا اور پہلی بار مجھ سے مخاطب ہوا۔ کہنے لگا، سب بے سود ہے رقاصہ، سب زیاں ہے، یہ سارا زوم، یہ جوبن، یہ ناچ کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ جسے تم رقص کہتی ہو وہ دراصل سوئی کے چھید سے دھاگے کا گزرنا ہے، جس کا دوسرا سرا کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور تم فقط نچائی جا رہی ہو۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اس لیے نہیں کہ کوئی تمہارے رقص پر فدا ہو گیا ہے،
بلکہ اس لیے کہ وقت کو گردش میں رکھنا ہے، شہنشاہ کو فقیر بنانا ہے اور گداگر کو تخت نشین کرنا ہے۔ جس کی انگلیوں پر ہم سب کے دھاگے لپٹے ہوئے ہیں، اس کی بے نیازی تو دیکھو رقاصہ، صرف اپنی انگلیوں کی جنبش کو دیکھتا ہے، نیچے پتلیوں کا ناچ نہیں۔ تمہارے ان چکر کاٹتے پیروں کے نیچے فنا پھانسی گھاٹ کے تختے کی طرح بچھی ہوئی ہے۔ پھر یہ رقص بھی کیا رقص ہے رقاصہ کہ جہاں جہاں پیر دھرا جائے وہاں سے زمین کھسکتی جائے۔ یہ جس کو تم اپنا جوبن کہتی ہو، کچھ پتہ بھی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ محض مٹھی بھر ہڈیوں کے ڈھانچے پر ماس۔ جب تک یہ گدھ کی خوراک بننے کے قابل ہے، بندے کو اپنے بندے ہونے کا زوم ہے۔ جب تک بندے کے ماس پر گدھ منڈلاتے ہیں، بندہ اپنی مہک کا سرور لیتا ہے، مگر یہ ماس گل سڑ جائے گا رقاصہ۔ یہ ساگر جیسی آنکھیں، یہ گلاب جیسے ہونٹ، یہ لہروں کی طرح لہراتی باہیں، یہ بھنور کی طرح چکر کاٹتے ہوئے پیر اور یہ خوشبو دیتا ہوا تن کچھ بھی نہیں ہے رقاصہ، محض ماس ہے، وگرنہ بندہ تو ہڈیوں کا پنجر ہے جس پر اس کے دل کے گھاؤ تک کا نشان نہیں ملتا۔ یہ آنسو، یہ مسکراہٹیں، یہ درد دل، یہ سوز جاں، یہ ناز اور ادائیں سب ہوا کا ایک جھونکا ہیں۔ صدی در صدی بندہ گمنام ہڈیاں اور خاک بنتا رہا ہے، اور بس کون سی ہڈیاں شہنشاہ کی ہیں اور کون سی خاک گداگر کی ہے، یہ کوئی نہیں جان سکا۔ بہت اچھا، واہ واہ واہ، سوائے سبحان اس کے اللہ۔ سوائے اس کے جس کی بے نیازی قابل دید تو ہے، مگر انسان کو دید میسر نہیں ہے۔ خاک سے بندہ بنا کر پھر خاک میں ملا دیتا ہے۔ تم تو محض رقاصہ ہو، اپنے خاکی جوبن پر نازاں تو ہو، مگر گردن گھما کر ذرا پیچھے کی طرف تو دیکھو۔ ہاں، دنیا کو گھوڑوں کے سموں تلے رونتے ہوئے لشکر، خدائی کے دعوے دار، کیا فاتح، کیا مفتو، کیا محل اور قلعے، کیا جھونپڑے، سب وقت کی گرد ہو گئے۔ دنیا تو گندگی کا ڈھیر ہے رقاصہ، بہتوں نے چک کر تھوک دیا، بہتوں نے چکر تھوک دیا، بہتروں نے انگلی کی پور پر ذرا سا اٹھا کر ایک ہی پھونک سے اڑا دیا اس دنیا کی گرد کو۔ اور رقاصہ، کچھ کے لیے تو یہ دنیا محض ایک باریک سا پردہ ہے عاشق اور محبوب کے درمیان۔ یہ کردار بولتا رہا، آگے ایک وقت آتا ہے، میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گی۔ رقاصہ کہتی ہے کہ جتنی دیر وہ بولتا رہا، میں نیچے ڈوبتی مجھے یوں لگا میں نیچے ڈوبتی چلی جا رہی ہوں، غوطے کھاتے ہوئے اس سمندر میں۔ میرے لیے اس کا ہاتھ بھی جیسے تنکے کا سہارا تھا۔ آگے رقاصہ جب بول چکی ہے، میں صرف چند جملے آپ کے ساتھ شیئر کرتی چل رہی ہوں۔ رقاصہ جب بول چکی ہے تو آگے کا حصہ ہے کہ رقاصہ خاموش ہوئی تو وہ رو دیا، کہنے لگا، سیاہ رنگ دوشالہ لپیٹے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا وہ شخص میں ہی تھا۔ اب برسوں سے پیروں میں گھنگرو باندھے گلی گلی ناچتا پھرتا ہوں اور تمہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ کشکول ہاتھ میں لیے در در صدائیں دیتا ہوں کہ شاید کوئی ہاتھ تمہارے ہاتھ جیسا لمس لیے ہوئے ہو۔ جس لمحے تم نے میرے ہاتھ سے اپنے ہونٹ ہٹائے تھے، اسی لمحے سے میں در بدر ہوں۔ تم سے پہلے میں نے کئی سال مرشد کے قدموں میں بیٹھ کر گزارے، وہیں سے میں نے دنیا کو ترک کرنا سیکھا اور نفس کے سرکش گھوڑے کو ایک باریک دھاگے کے ساتھ قابو کرنا سیکھا۔ مگر نہیں، بندہ بندے کو کیسے تیاگ سکتا ہے؟ بندہ جو محض مٹھی بھر ہڈیوں پر چڑھا ہوا ماس ہے، اس کی روح کی جادوگری تو دیکھو رقاصہ، خاک سے آگ کا الاؤ بن جاتا ہے، اور آگ کے الاؤ سے سمندر، آگ کا الاؤ بھی وہ جو سمندر میں بھی نہ بجھے، اور اس کا کمال بھی تو دیکھو رقاصہ۔ بندے کے وجود کے دھاگے تو اپنی انگلیوں پر لپیٹ رکھے ہیں، مگر اس کا دامن آزاد چھوڑ دیا ہے۔ الامان، الامان، جب وجود اس کی رضا سے چکر کاٹتا ہے اور دل اپنی منمانیاں کرتا ہے، اس پر انسان ایسے جیسے نیم زبا پرندہ کیسے کیسے پر مارتا ہے اور تڑپتا ہے۔
آگے وہ کہتا ہے کہ میں مرشد کے پاس جب وہ جاتا ہے کردار تو میرا مرشد، میں نے مرشد کے قدموں پر یہ کہہ کر جا گرا کہ یا مرشد مجھے آزاد کر، مجھے آزادی چاہیے۔ میرا مرشد یوں مسکرایا جیسے کسی بچے کی ناممکن خواہش پر مسکرایا ہو، کہنے لگا آزادی؟ آزادی کہاں؟ یہ سب جو تم دیکھتے ہو بندے کی قید کے مختلف درجے ہیں، بس اتنا سا رد و بدل ہے کہ کبھی قید خانے کی کوٹڑی بدل جاتی ہے اور کبھی قید کا طریقہ کار بدل جاتا ہے، مگر آزادی تو کہیں بھی نہیں ہے۔ پہلے تم جہاں قید تھے، بہت اچھا، آزادی تو کہیں نہیں آتی۔ پہلے تم جہاں قید تھے وہاں تمہارے ساتھ کئی دوسرے قیدی بھی تھے، اس لیے تم خاموشی، صبر اور سکون سے رہتے تھے، مگر عشق تو قید تنہائی کی مثل ہے، بس اللہ معاف کرے۔ قید تنہائی سمجھتے ہو، بندہ خود ہی تماشا بھی ہے اور خود ہی اپنا تماشائی بھی۔ واہ، بہت اچھا۔ کند چھری سے خود کو ذبح کرتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، تڑپتا ہے، پھر سے خود کو سمیٹتا ہے، پھر خود کو ذبح کرتا ہے، پھر سے تڑپنے کے لیے، پھر سے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے۔ یہ دونوں کردار ایک دوسرے کے سامنے، ہم اس کو میں ختم کرنا چاہوں گی۔ وہ کردار جو تماشبین کا کردار تھا، وہ رقاصہ کو کہہ رہا ہے کہ بس ایک دفعہ میرے ہاتھ پر اپنے وہی ہونٹ رکھ دو، اسی طرح بس ایک دفعہ رقاصہ، بس ایک دفعہ۔ مگر رقاصہ چپ، سیاہ رنگ دوشالے میں لپٹی، گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فجر کی اذان سے ذرا پہلے اس نے چونک کر گھٹنوں سے سر اٹھایا، جیسے ابھی ابھی اس نے پہلی سانس بھری ہو۔ اس کے ہونٹوں پر برسوں کی پیاس جمی ہوئی تھی، جیسے اس نے مد پیتے پیتے گرا دی ہو۔ کہنے لگی سب ضیاء ہے، بس ایک ماجرا سمجھ نہیں آتا کہ جب وہ ہر کسی کا رخ اپنی طرف موڑنا چاہتا ہے تو پھر یہ ہلے بہانے، یہ بھول بھلیاں کاہے کو؟ یہ خبر نہیں پڑتی کہ اسے اس بیچارے بندے کا عشق و جنوں منظور بھی ہے کہ نہیں، یا اسے صرف بندگی چاہیے؟ یہ بھی تو نہیں خبر پڑتی کہ اس کے عشق کا مارا بندہ کیوں کر لذت عشق سے دستبردار ہو۔ انہی لمحوں فجر کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ رقاصہ نے گہری سانس بھری اور کسی مات کھائے ہوئے جواری کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی مگر جو اس کی مرضی، بس میری فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ وصل کی گھڑی بس گھڑی بھر کے لیے ہی آتی ہے، گئی تو گئی، ہجر نہ بندہ برداشت کر سکتا ہے نہ وہ۔ رقاصہ نے پاؤں اٹھائے اور دنیا کے اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ اس شخص کا کردار بھی اختتام کو پہنچا اور وہ بھی رقص کرتا ہوا پردے کے پیچھے کی طرف پلٹ گیا اور پردہ گر گیا، نیا منظر شروع ہونے کے لیے۔ اس کہانی کا ذائقہ بہت مختلف ہے، اور آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا، آپ تو بہت اچھی افسانہ نگار تھیں، پھر کیا ہو گیا؟ اور آپ نے اس افسانے سے، ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ یہ افسانہ چاہے سندھی میں لکھیں یا اردو میں لکھیں، بہت سے لوگوں کو تکلیف تو ہونا ہی تھی۔ جب تکلیف ہوئی، لوگوں کو اعتراضات ہوئے، تو خود آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیے اصل میں نے ہمیشہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ کسی بھی میل رائٹر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر اس کو اپنے بیان میں گہرائی لانی ہے تو اس کے اندر ایک آدھی عورت ضرور موجود ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، پچھلے دنوں لاہور میں ایک اسی طرح کا ایک پروگرام تھا، وہاں میں دونوں باتوں کو جوڑ کر آپ کو وضاحت کر دوں۔ وہاں ایک بات ہوئی خواتین افسانہ نگاروں کے حوالے سے، تو میں نے ایک بات وہاں کہی تھی کہ عورت آدھا سوچتی ہے، پورا سوچتی ہے اور آدھا لکھتی ہے، مرد آدھا سوچتا ہے اور پورا لکھتا ہے۔ واہ واہ۔ عورت کو کئی رشتے
اور سماج اور لوگ اور دنیا یہ اس کو وہ سب کچھ نہیں لکھنے دیتے جو وہ لکھنا چاہتی ہے، اس لیے وہ آدھا دیتی ہے. بہت کم ایسی خواتین افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اردو ادب میں بھی ہیں اور سندھی میں بھی ہیں، جنہوں نے پورا سوچا، پورا لکھا. میں نے بھی ہمیشہ چاہا کہ میں پورا سوچوں اور پورا لکھوں. بہت اچھا. طوائف لکھوں تو طوائف بن کر لکھوں، بدماش لکھوں تو بدماش بن کر لکھوں، انسان لکھوں تو انسان بن کر لکھوں. جب انداز بیاں تبھی وہ آئے گا جب لکھنے والا خود وہ کردار بن جائے گا. بہت اچھا. دیکھیے، کنجری بننا اور کنجری بن کے ناچنا یہ تو ہماری صوفیانہ روایت کا ایک حصہ ہے، مگر آپ کے نام کے ساتھ، آدھے نام کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے. شروع کا حصہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا، لیکن جو آپ کے ساتھ شاہ جڑا ہوا ہے، تو سندھی اور سید گھرانے کی ایک لڑکی، بہت کیا ایسا کبھی محسوس ہوتا تھا کہ اگر میں نے یہ بات لکھ دی تو لوگ کیا سوچیں گے کہ سید گھرانے کی لڑکی یہ لکھ رہی ہے؟ نہیں، پتہ نہیں، شاید میرے اندر ایک شاید یہ کوالٹی بہت اچھی بھی ہو، مگر دنیا کا خوف میرے اندر کبھی بھی نہیں رہا. جو میں نے کہنا چاہا وہ کہہ دیا، بعد میں دیکھا جائے گا، جو ہو گزرے گی. بہت اچھا. اور شاہ ہونے نے شاید میرا خیال ہے کہ میرے لکھنے میں رنگ بھر دیا، مجھے اس کا نقصان نہیں ہوا. ہاں، آپ نے حویلی کے اندر اور جو رکاوٹیں انسان کے اپنے ذہن میں ہوتی ہیں ان کو بہت قریب سے دیکھا اور بہت واقفیت کے ساتھ لکھا. کوئی باہر سے دیکھ کر اس طرح نہیں لکھ سکتا. جی ہاں، میں نے کھڑکی سے باہر کا منظر کم لکھا ہے. اگر باہر کا، جیسے یہ میں پڑھ رہی تھی، اگر کھڑکی سے باہر کا منظر بھی ہے تو میں ہمیشہ یا تو کھڑکی سے خود باہر نکلی ہوں یا اس منظر کو میں اندر لے آئی ہوں، لیکن لکھا میں نے اسی طرح. اچھا، آپ نے کہانیاں لکھی، جلاوطن، کربلا، اور پھر بہت سے افسانہ نگاروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ افسانہ نگار کے بعد سوچتے ہیں کہ ناول لکھیں گے. تو کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ بڑے ہو کر ناول نگار بنیں گی؟ ایک تو میں بڑی نہیں ہوئی ابھی تک نا، پرابلم یہ آ گئی ہے، اور مجھے حسرت ہے کہ میں بڑی ہو جاؤں اور میں ناول لکھوں. تو میں ایک تو اپنے بڑے ہونے کے انتظار میں بھی ہوں. وہ ہم بھی انتظار میں ہیں کہ ناول لکھیں. جی، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ میں ناول مکمل کروں، میں بڑی ہو جاؤں اور بچوں کی طرح میں نے شروع کر دیا، اور اب بڑا ہونا چاہتی ہوں کہ میں اس کو مکمل کر سکوں. اچھا، میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ڈراموں کی طرف کم سے کم بات کروں، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا. مجھے جنگل اور پھر آسمان تک دیوار اور بہت ڈرامے آپ کے دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور بےحد میں نے آپ کے ڈراموں کو پسند بھی کیا، ہم سب نے پسند کیا. بعض ڈرامے آپ کے دیکھ کر یہ لگتا نہیں کہ آپ اردو میں نہیں سوچتی، یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سندھی کی لکھنے والی نہیں، یہ اردو میں رچی بسی افسانہ نگار ہے. کیا یہ بات کہی گئی آپ سے؟ اردو کو بھی میں نے اسی طرح محسوس کیا ہے جس طرح اپنی مادری زبان کو کوئی بھی شخص سمجھتا ہے، سوچتا ہے. بلکہ میں نے لکھنا پڑھنا ہی اردو افسانوں سے ان کو پڑھ کر کیا. اور جیسے انتظار صاحب کا ناسٹیلجیا تھا، ویسے میرا پتہ نہیں کیوں ہندوستان کے پیچھے، پارٹیشن سے پہلے کا جو ہندوستان ہے اس کے بارے میں شاید پڑھ کے، افسانے اور ناولز پڑھ کے اردو ادب کے، میرا ایک ایسا ہی تعلق اس کلچر سے اور اس زبان سے بنتا چلا گیا. مجھے ایک بار جمیل الدین علی صاحب نے فون کیا تھا میرا ایک ڈرامہ دیکھ کر، اب میرا انتظار کر. بہت عمدہ ڈرامہ تھا، کمال کا ڈرامہ تھا. کہنے لگے کہ میں نے تو ایک عرصے کے بعد دلی کی اردو سنی ہے ٹیلی ویژن پر، تو میں تو بڑا خوش ہوا. تو مجھے ابھی راجو نے بتایا، اپنے بیٹے کے لیے، کہ مجھے راجو نے بتایا کہ آپ تو سندھی ہیں.
تو میں تو آپ کو اہل زبان سمجھتا تھا. میں نے کہا نہیں سر میں بے زبان ہوں, میں اہل زبان نہیں. تو میرے لیے تو دونوں زبانیں یوں ہی ہیں. نہیں مگر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ آپ اہل زبان نہیں ہیں؟ آپ زبان کی اہل ہیں اور آپ نے زبان کا اہل اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. بہت شکریہ. اور آپ نے تو یہ بتایا کہ آپ نے سندھی سیکھی. جی ہاں سندھی میں نے سیکھی. سندھی میں بولتی تھی. یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میری سندھی پر ہنستے تھے, اور مگر پھر وقت کے ساتھ وہ سندھی میری سندھی اچھی کرنے میں, ٹھیک کرنے میں میری ماں کا بہت بڑا رول ہے. وہ بڑی فصیح و بلیغ سندھی بولتی تھیں. وہ ان کے والد میرے نانا شاعر تھے, ان کو ان کے اپنے والد کا پورا دیوان یاد تھا, اور بہت اچھا گاتی بھی تھیں, گنگناتی تھیں, اور وہ کریکشن بہت اچھی کرتی تھیں. بڑی اس معاملے میں وہ حساس تھیں زبان کے معاملے میں. میں بتایا کرتی ہوں کہ مدینے میں اپنے آخری دنوں میں, آخری 25-30 سال انہوں نے مدینے میں گزارے. تو ایک بار ہم سب گئے, بچے بھی میرے ساتھ تھے. میں گھر میں آئی تو مجھے کہنے لگی کہ تم کیسی شاعرہ ہو, تمہارے بچوں کو یہ نہیں پتہ کہ کافی کیا چیز ہوتی ہے. تو میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نے ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کافی کیا ہوتی ہے؟ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ دودھ والی پئیں گی یا بغیر دودھ والی پئیں گی. تو شاعری والی کافی ان کے لیے ناکافی تھی. جی. اچھا یہ ذکر آ گیا آپ کی شاعری کا, اور شاعری میں آپ کی تخلیقی شخصیت کا ایک اور ڈائمنشن یا ایک اور رخ نظر آتا ہے. آپ کی شاعری میں سیاست اور غصہ بہت زیادہ ہے. شاعری غصے سے ڈھل کر آئی ہے. تو کیا یہ ایکٹیویزم سے تعلق ہے یا کیا اس کا تعلق اس زمانے کے رنگ ڈھنگ سے ہے؟ شاعری کا موڈ آپ کی کیا رہا؟ دیکھیے میں نے جیسے ابھی آپ کو کہا کہ ایک لکھنے والا پہاڑوں سے اس کی برف پگھلتی ہے اور وہ نیچے کی طرف ایک آبشار کی طرح وہ اس کا بہاؤ شروع ہوتا ہے اور ندی نالوں سے گزرتا وہ سمندر میں گرتا ہے. وہ لکھنے والا ہی کیا جس نے اپنے جوانی میں, اپنے بچپن میں احتجاج نہ کیا ہو اور مزاحمت نہ کی ہو اور اس رنگ کو نہ اپنایا ہو. تو میں اس رنگ سے گزری بھی ہوں, اور آج بھی خاص طور پر کشور سے تو میں سرٹیفکیٹ لینے کے لیے ابھی ضرور کہوں گی کہ میں ابھی بھی اپنا احتجاج اور مزاحمت کا رنگ اپنے کہانیوں میں اور شاعری میں لیے ہوئے ہوتی ہوں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انداز بیان ضرور بدل رہا ہے میرا بھی. تو آپ نے جو شاعری پڑھی ہے وہ اپنی جگہ, اس کے بعد بھی جو میں لکھتی رہی ہوں اس میں شاید اب کچھ اور رنگ ہے. اس موقع پر مجھے ویسے تو اخلاقاً آپ سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ نظم پڑھ کے سنائیں اگر آپ کو یاد ہے. نہیں, میں تو اس زمانے کا بندہ ہوں, میرے فون میں ہے. ہاں تو کیوں نہ میں آپ کے فون سے رجوع کروں. تھوڑا سا مجھے کشور کے سامنے نظم پڑھتے ہوئے جھجک ضرور ہو رہی ہے, مگر مجھے یقین ہے کشور پسند کریں گی کیونکہ کشور کو ایسی شاعری پسند آتی ہے. مزاحمت نہیں ہے, ایک احساس ہے جو آپ کو ملے گا, شاید سمجھ میں آئے. ایک آزاد نظم ہے. پیالہ بھر مد تھی اور اس میں ذرا سی پڑی تھی. واہ. پیالہ بھر مد تھی اور اس میں ذرا سی پڑی تھی. میں تیری جھلک تھی اور اس میں ذرا سی پڑی تھی. واہ. بھرا ہوا میں کدا تھا, میں فروشوں میں کشوں کا ہجوم بے کراں تھا. غسل میں تھا اور ریزہ ریزہ ہو چکے جام و سبو. ایک قطرہ باقی رہ گئی میں ذرا سی پڑی تھی.
ایک امبو تیری خلق کا حد نگاہ میں جو ٹھہرتا نہیں تھا، ایک میلہ ہجر و وصال جو کسی سے سنبھلتا نہیں تھا، جیسے ریت کے لامتناہ صحرا پر ہوا کا رقص جنوں تھا، اور ایک ذرہ خاک میں ذرا سی پڑی تھی۔ جو تو تھا وہ تو ہی تھا اور تو ہی رہا، جو میں تھی وہ میں نہ تھی اور نہیں میں ہی رہی۔ فنا کا موج تلاطم تھا اور تماش گاہ سانس تھی دنیا۔ فنا کا موج تلاطم تھا اور تماش گاہ سانس تھی دنیا، اور ایک ذرا سی سانس میں ذرا سی پڑی تھی۔ ایک میرا اضطراب شوق تھا کہ میں اور تو روبرو کیوں نہیں، ایک تیرا سکوت نہاں کہ جیسے تیرے میرے بیچ کچھ بھی نہیں، ایک میرا رنج و الم کہ میرے سود و زیاں اس سیریل میں سندھ کے شہر اور دیہات دونوں میں جو جبر کی مختلف صورتیں ہیں ان کو آپ نے ایک سیریل میں سمیٹ لیا۔ میں یہ تو نہیں پوچھتا کہ اب ٹی وی میں اچھے ڈرامے کیوں نہیں ہوتے، میں چلیے یہ پوچھ لیتا ہوں اس وقت ٹی وی ڈرامے اتنے اچھے کیوں ہوتے تھے؟ جنگل کے زمانے جنگل پہ بات کرتے ہیں۔ جنگل ایک تو سندھی میں نہیں لکھا تھا میں نے، اچھا نہیں، وہ عبدالقادر جنیجہ کا تھا دیواریں، جو پہلے سندھی میں لکھا گیا تھا۔ میں نے ماروی لکھا تھا، ماروی پہلے سندھی میں تھا، وہ بعد میں اردو میں لکھا، لیکن وہ بعد میں آیا۔ جنگل میں نے اردو میں لکھا، مجھے کہا گیا پی ٹی وی کی طرف سے کہ جی آپ سیریل لکھیں، اور یوں سمجھ لیں کہ جلاوطن میں جتنی بھی کہانیاں تھیں وہ ساری اس جنگل میں موجود تھیں۔ اور جیسے میں نے ابھی آپ کو جو کچھ بتایا کہ کس طرح میں اس طرح کے موضوعات میں اور کہانیوں میں گئی، وہ سارا مجموعہ میں اس میں لے کر آئی، اور مجھے قطعی پتہ نہیں تھا کہ جنگل اتنی کوئی دھوم مچا دے گا۔ مجھ میں ایک خرابی ہے کہ مجھے اپنی شہرت کا زیادہ پتہ نہیں چلتا ہے، شاید میں تھوڑی سی بے خبر زیادہ رہتی ہوں ان چیزوں سے، تو مجھے پتہ نہیں تھا۔ اچانک پتہ چلا کہ اخباروں میں نے پڑھا کہ میری زندگی کو بھی خطرہ ہے، مجھے دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، اور ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا ڈرامہ لکھنے کی وجہ سے؟ نہیں، موضوع کی وجہ سے۔ موضوع کی وجہ سے۔ اب اس زمانے میں اچھا ڈرامہ لکھنے پر ایسی دھمکیاں مل سکتی ہیں، پاسبل ہے، لیکن تب وہ میں نے لکھا، بڑے مزے سے لکھا، وہ ختم ہوا، اور جتنی بھی داد و تحسین ملنی تھی آدھی خبر ہوئی آدھی نہیں ہوئی۔ پھر ایک وقت آگے اسی جنگل کی وجہ سے ایسا وقت بھی آیا جب سندھ کے سیدوں کا ایک اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھا، جس میں انہوں نے پریس کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ نور الہدیٰ شاہ کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ تو یہ واقعات بھی ہوئے، لیکن لکھ لیا اسے۔ اور اب اس بات پر آ جائیں کہ اب ویسے ڈرامے کیوں نہیں بنتے؟ نہیں، وہ تو اس سے پہلے میں ذرا سوشل بائیکاٹ کی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اب تو سیدھی سیدھی دھمکی ملتی ہے یا گولی ملتی ہے۔ سوشل بائیکاٹ سے ہم ترقی کر کے آگے آ گئے، تو یہ سوشل بائیکاٹ کیسا ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ لوگ مطلب فیس بک پہ اسٹیٹس بھیجنا بند کر دیتے تھے؟
اب یہ ہاں، اب اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس طرح کی کوئی ریکویسٹ نہ آئے، جیسے فرینڈ شپ کی، یا جس طرح ملتے ہیں سب تو کہتے ہیں ہم آپ کے فیس بک فرینڈز ہیں. اس زمانے میں دیکھیں فیوڈل سسٹم میں سوشل بائیکاٹ کیا ہے، آپ کو شادیوں میں نہیں بلانا ہے، آپ کسی کے مرنے پر پہنچے تو آپ کو لفٹ نہیں دی جا رہی ہے، آپ کے ساتھ تعلق اور کوئی رشتہ نہیں جوڑا جا رہا ہے. لیکن میں اس میں آپ کو ضرور کہوں، میں اگین ریپیٹ بھی کروں گی، پہلے بھی میں نے کہا، مجھے سندھ میں چند لوگوں نے کچھ ایسا کیا ہو تو اپنی جگہ، لیکن مجھے سندھ میں سندھی ریڈر کی طرف سے، سندھی ویور کی طرف سے جو رسپانس ملا، میں آج بھی کہتی ہوں کہ 80 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بہت سے ادیب اس حسرت میں چلے جاتے ہیں جو میں نے بہت ہی کم عمر میں یہ چیز دیکھ لی تھی. ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ اسی جنگل کے حوالے سے ضرور شیئر کروں گی کہ جب میں نے جنگل لکھ لیا اور اس پر مجھے پی ٹی وی کی طرف سے ایوارڈ بھی ملا، تو اس کے کوئی 2 سال کے بعد میں اپنی ایک فرینڈ کے یہاں کراچی میں آئی، تو میری فرینڈ کی والدہ نے بار بار وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ اس ساتھ والی لڑکی کو بلا لو، وہ اس سے مل لیں. تو میں سمجھی کہ میری کوئی مدح ہے، مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، اس لیے بلانا چاہ رہی ہیں. خیر وہ لڑکی آئی، اس کی گود میں ایک چھوٹی سی 1 سال کی کچھ مہینوں کی بچی تھی. تو مجھے کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے میری بیٹی کا نام، سندھی تھی، میری بیٹی کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگی اس کا نام نور الہدیٰ شاہ ہے. تو میں نے اسے کہا کہ تم نے پورا نام رکھ لیا؟ وہ خود بھی سید تھی شاید. تو کہنے لگی آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں نے اس کا نام کیوں رکھا ہے. میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہمارے خاندان میں پچھلی کئی نسلوں میں بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. ہماری پھوپھیاں ان کے پیچھے اور میری بہنیں ساری. میں نے جنگل نہیں دیکھا تھا، میرا بھائی کراچی میں رہتا ہے، اس نے یہ ڈرامہ دیکھا. ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں. میرا بھائی آیا گاؤں اور اس نے میرے والد کو، جو بہت بڑے جاگیردار یا زمیندار تھے، ان کو آ کر کہا کہ میری بہنوں کی شادیاں کروائیں. تو والد نے کہا یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ان کی شادیوں کی، میری بہنوں کی عمر بھی نکل گئی تھی. تو کہنے لگی کہ میرے بھائی نے ایک رات مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو. اور اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے گھر کی دیواروں کے باہر کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، دنیا دیکھی نہیں تھی. وہ بھائی مجھے رات کے اندھیرے میں کراچی لے آیا. اس نے میرے خالہ زاد کے ساتھ میری شادی کروائی، نکاح کروایا، اور یہاں میں اس کے ساتھ رہتی ہوں. اور جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اس کا یہ نام رکھ دیا ہے. کاش یہ نام سندھ کی تمام بیٹیوں کا رکھا جا سکے اور تمام بیٹیوں میں یہ ہمت ہو. لیکن میں آپ سے ایک اور بات پوچھتا ہوں، ذرا موضوع تھوڑا سیریس ہو گیا. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ سندھ میں سیدوں کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ جب بس کو لوٹنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ سید الگ ہو جائیں، ان کو کچھ نہیں کہیں گے. تو کہیں اس قسم کا بائیکاٹ تو نہیں تھا آپ کا؟ نہیں، اس قسم کا یہ صحیح سنا ہے آپ نے. ایسا بھی رہا ہے ماضی میں، بہت پیچھے، بہت ماضی میں، تاریخ میں چلا گیا وہ کہیں کہ سیدوں لوٹنا ہوتا تھا تو ڈاکو کہتا تھا کہ جو سید زیادہ ہو وہ الگ ہو جائے، اور باقیوں کو لوٹ لیا جاتا تھا. میں نے پھر دیکھا کہ سید ہونا جو ہے وہ ایک بہت بڑی کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری بھی میں نہیں کہوں گی، لیکن ایک ایسی ذمہ داری جو سماج آپ پر ڈال دیتا ہے کہ تم اس کو نبھاؤ اب اس طرح سے. لیکن میں سمجھتی ہوں مجھے سید ہونے نے بڑا فائدہ دیا ذاتی طور پر اندر سے. میں سید نہ ہوتی تو شاید میں یہ سب نہ کہہ پاتی، یہ سب نہ لکھ پاتی جو میں نے لکھ دیا. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ڈاکوؤں کی بندوق کے سامنے بہت سے لوگ سید بن جاتے تھے. تو اب خیر یہ تو ایک بات ہو گئی. اب وہ ڈرامے کی طرف آ جائیں، کیونکہ پھر میں چاہوں گا کہ کچھ لوگوں سے بھی سوال جواب ہوں. تو وہ جو آج کے ڈرامے کا حال، کیا آج جو ڈرامہ لکھا جا رہا ہے
آپ اس میں خود کو آؤٹ آف پلیس سمجھتی ہیں؟ کیا نور الہدا شاہ جو جلا وطن کی آتھر تھی وہ آج کا ڈرامہ لکھ سکتی ہے؟ میں آج کا ڈرامہ لکھوا سکتی ہوں، لکھ نہیں سکتی. اور شاید میں ایکچولی میرے تو ڈرامہ لکھنے نہ لکھنے کا معاملہ یوں ہے کہ میں نے جان بوجھ کر ڈرامہ لکھنا خود ہی چھوڑ دیا ہے. جہاں تک آج کا ڈرامہ میرے لکھنے کا ہے وہ تو میں نہیں لکھوں گی. پرابلم آج کے ڈرامے کی نہیں ہے، پرابلم میری تو ہے ڈرامہ مجھے لکھنا ہی نہیں ہے، ٹیلی ویژن ڈرامہ. کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی وقت کے ساتھ کہ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کاغذ کے جو ہم رات بھر رائٹر اسکرپٹ رائٹر اس کو بیٹھ کر لکھتا ہے اور 40 صفحوں کا ایک پورا ایپیسوڈ وہ لکھتا ہے، اور وہ ٹیلی ویژن پر بننے کے بعد چلنے کے بعد وہ ریت کے ذروں کی طرح ہوا میں پتہ نہیں کہاں اڑ کر بکھر جاتے ہیں اور ایک لفظ بھی پیچھے باقی نہیں بچتا ہے. الفاظ کا یہ حشر دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ڈرامہ نہیں لکھوں گی. خدا آپ کو اس فیصلے پر قائم رکھنے کا حوصلہ دے. انشاءاللہ. اچھا، میں کچھ سوال آڈینس سے لینا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات یہ کہ آپ 2 جملے تو سندھی میں بول لیں تاکہ مجھے اعتبار آ جائے کہ آپ سندھی اب سیکھ گئی ہیں. جی کیا جملے بولوں عمر تو ॿुधाए؟ तव्हां जी मर्ज़ी आहे अदी, तव्हां ॿुधायो. तव्हां को सवाल करियो सिंधी में, आउं तव्हांखे जवाबु ॾियां. हेॾा सिंधी वेठा आहिनि, इहो पुछनि. अमर, तव्हांजो सवाल छा आहे? दो पुछे थो. पुछो. हिकिड़ो मिनट, माइक खणी आ. नहीं, पहला सवाल अमर की तरफ से. पहले इन्होंने हिकिड़ो सवाल आहे जेको मां काफ़ी वक़्त खां तव्हां खां पुछंदी बि आहियां ऐं मूंखे यादि आहे उहो पहिरियों सुवाल मूं तव्हां खां तॾहिं पुछियो हुयो जॾहिं तव्हांजो किताबनि जी जेको पूरो मजमूओ छपियो हुयो, ॿेहर जॾहिं मजमूओ छपियो, उन में जॾहिं प्रीफेस छपियो हुयो त उन प्रीफेस में लिखियलु हुयो त मुंहिंजो जेकॾहिं वसु हले त मां हीउ जेको पुराणो लिखियो आहे उनखे उन तां दस्तबरदार थी वञा. ऐं ओॾी महिल मूं तव्हांखे हिकिड़ो टेक्स्ट कयो मैसेज, मूं चयो त मुंहिंजे राइटिंग्स में ऐं मुंहिंजी जेको एक्टिविज़म, मुंहिंजो उन में जेको ख़मीर आहे शऊर में, उहो नूरुल हुदा शाह जे कहाणियुनि जो आहे. अॼु नूरुल हुदा शाह उन खां दस्तबरदार थी वञे त उनजो रीडर किथे बीहंदो? इहो सवाल वरी बि तव्हां खां वरजायां थी. दस्तबरदारी जो सवाल को आहे, तव्हां ॿुधायो. जी दस्तबरदारी, ॾिसो मुंहिंजी ॻाल्हि तव्हां मां कंहिं अधु ॻाल्हि ऐं सिंधीअ में कंदसि, अधु कंदासीं. त ॻाल्हि मुंहिंजी ॻाल्हि कंहिंखे सम्झ में शायदि उअं न आई हुजे जीअं मूं चवणु चाहियो, या मूं उहे न लिखियो हूंदो जेको मूं लिखणु चाहियो. जो चीज़ मुस्तनसर साहब, जो चीज़ मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने फ़ील किया लिखते हुए, और मैं आज भी, मेरे पास और तो लिखने वाले नहीं आते लेकिन स्क्रिप्ट राइटर्स मेरे सामने अक्सर आकर बैठते हैं. मैं उन्हें हमेशा कहा करती हूँ कि अपने लिखे हुए से इतना प्यार करके उसको गले से लगा लोगे तो कभी भी आगे नहीं लिख सकोगे. जब तक जो, क्योंकि अदीब जो है वो लिखना दरअसल कुछ और चाहता है, और जब लिखा जाता है तो वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये बहुत ही हंसी सही, मगर ये वो नहीं है जो मुझे कहना था. वो उठाकर इधर डाल देता है और फिर नए सिरे से वो लिखना शुरू करता है जो दरअसल उसे लिखना था. तो ये ख्वाहिश न कुछ और वो लिखने की जो दरअसल मुझे लिखना है या मुझे लिखना था, ये ख्वाहिश इसने मुझे सिखाया कि आपका लिखा हुआ आपकी मताए कुल नहीं है, इसको एक तरफ डालें. मताए कुल अभी और भी आगे है. ये और चीज़ है कि वो लिखे बग़ैर अदीब चला जाए और उस बहाने बहुत कुछ लिखा हुआ छोड़कर चला जाए. तो शौक़ का मरहला तो तय नहीं होता और उसमें हर मर्तबा
نئی منزل ہے. میرے خیال ہے دوست سوال کر رہے ہیں. جی دو کو جی آپ نے جب سندھی میں سوال سندھی تاں جڏहिं شروع میں لکھیو سندھی سماج وڈیرو ऐं उन जो किरदारु अखलाक़ी देवालपणो ऐं उहो दौरु हुयो मुंहिंजे ख़्याल में हिन वक़्तु सिंधी समाज जे अंदरि उहो जेको वॾेरो आहे उनखां वधीक गंदो थियो आहे किरदार जे हवाले सां अखलाक जे हवाले सां ऐं जेका सोसाइटी ॾांहुं औरत ॾांहुं ॿियनि ॾांहुं रवियो आहे. त असांजी उहा जेका जी नूरदा शाह जेके उहे कहाणियूं लिखंदी हुई उहा असांखां विञाइजी वई आहे. उहा असांखे वापसि करे मोटी मिलंदी समाज. साॻियो सवाल है. ठीक है. उहा ई आहियां ऐं बिल्कुलु वापसि मोटण जी ॻाल्हि ई कान्हे. उहा ई आहियां ऐं उहा ई अव्हां सां गॾु उते ई बीठल आहियां. ये सवाल कि वो नूरुल हुदा शाह हमें कब वापस मिलेगी, मैं वही हूँ. फ़र्क सिर्फ ये है कि आपकी मुझसे जिस गली में मुलाकात हुई थी उस वक्त शायद कुछ और अल्फाज होंगे. आज आप मुझे जिस गली में मिल रहे हैं वहाँ अल्फाज कुछ और हैं. अदरवाइज़ इंसान सोच मेरी वही है और ख़याल भी मेरा वही है. सिर्फ वक्त का उतार चढ़ाव है. सिर्फ वक्त का उतार चढ़ाव है. असल में लिखने वाले के मरहले जैसे जैसे आते हैं तो जो लोग पुरानी चीज़ें पसंद करते थे वो मायूस होने लगते हैं. जी हाँ, ये है कि जो पुरानी चीज़ें जिस तरह ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखने वाला जो ऑडियंस है उसको रंगीन फिल्म कभी भी पसंद नहीं आती. और जिस तरह पिछले वक्तों की हम मौसीकी सुनते हैं तो आज की मौसीकी हमें समझ में नहीं आती. मगर ये वक्त का उतार चढ़ाव है. अदीब ठहर नहीं सकता एक जगह, उसको इस उतार चढ़ाव से गुज़रना ही होता है. मगर होता वो वही है, उन्हीं लोगों अपने दौर के साथ खड़ा होता है, उन्हीं लोगों के साथ खड़ा होता है. आखिरी सवाल आपका. अदीनूर, हिकु दफ़ो तव्हांजो काविश में हिकिड़ो आर्टिकल पब्लिश थियो हो जेके जेॾी महिल जंगल आनेर थियो हो त ॾाढी वॾी डिबेट हली हुई त आया जंहिं दौर में इहो ड्रामो हलियो आहे ऐं जंहिं तरीक़े सां सिंधी कल्चर खे पोर्ट्रे कयो वियो आहे उहो उन वक़्तु जेका सिंध में मज़ामती MRD जी तहरीक हली रही उन लाइ नुक़सानकार हुयो. ऐं इहो हिकिड़ो तव्हां ते एलिगेशन उन दौर में लॻो हो. पर उनखां गॾोगॾु तव्हांजो हिकिड़ो कालम छपियो हो जंहिंमें तव्हां पाण लिखियो हो त तव्हां खां जंगल लिखरायो वियो. इन ॻाल्हि में केतिरी सचाई आहे? मूं इहो बिल्कुलु कोन लिखियो त मूंखां लिखरायो वियो. ॾिसो, उर्दू में बोलूं सिंधी में? उर्दू में बोलिए ताकि सब सुन लें. जो बात पूछी जा रही है वो ये है कि मैंने एक मजमून लिखा था, एक कॉलम लिखा था जिसमें मैंने MRD मूवमेंट चली थी और उसके बाद उन्हीं दिनों मैंने जंगल लिखा था और कादर जुने ने दीवारें उससे पहले लिखा था और जनरल ज़िया का ज़माना था. और मैंने उस मजमून में ये चीज़ लिखी थी कि आमरीत में आमराना दौर जो होता है वो कभी कभी अदीबों को, या अक्सर कह सकते हैं कि अदीबों को, लिखने वालों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस तरह इस्तेमाल कर जाता है कि लिखने वाले को ख़ुद ख़बर नहीं होती कि मेरे लिखने का उसे क्या फ़ायदा पहुंच रहा है. मैं समझती हूँ कि ये मेरी अपनी ज़मीन और अपने लोगों के साथ, वो लोग जिन्होंने MRD मूवमेंट में स्ट्रगल की और उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनके साथ मेरी न सिर्फ उनके साथ मेरी एक कमिटमेंट थी जिसके तहत मैंने वो बात लिखी, बल्कि मैं, क्योंकि आमरीत ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में बड़ा एक हर 4-5 साल के बाद, बल्कि आप जमहूरियत में भी उसको तजुर्बा कर रहे होते हैं. तो ख़ास तौर पर सिंधी अदीबों को मैंने उसमें मुखातब करके कहा था कि सिंधी अदीबों को पता होना चाहिए कि कभी कभी हम आमराना दौर में किस तरह इस्तेमाल हो जाते हैं. मैंने जब जंगल लिखा था तो उसमें मुझे अवार्ड जब मिला था, हालांकि वो अवार्ड मुझे बड़ा प्यारा है, शायद पहला है इसलिए, लेकिन जब नॉमिनेशंस मैंने देखी और मैं सीट पर जाकर बैठी तो उन्हीं दिनों
انور مقصود نے آنگن ٹیڑھا لکھا تھا، اور پشاور کے ایک رائٹر نے ایک اور سیریل لکھا تھا، اور میں نے جنگل لکھا تھا. ایک سیٹ انور مقصود کی جو نامینیشن تھی وہ ایک سیٹ خالی تھی. میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ انہیں نامینیٹ ہی نہیں کیا گیا ہے، جس پر میں نے یہ بات تبھی کہی. جی ایم جو ان دنوں پی ٹی وی کے تھے، میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سندھیوں کو خوش کرنے کے لیے مجھے ایوارڈ دیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا ہی سمجھ لیں، ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں. ادیب کو باخبر ہونا چاہیے کہ وہ زہر پی رہا ہے یا وہ امرت پی رہا ہے. بہت اچھا. ختم کرنا ہے. نور الہدا شاہ نور الہدا شاہ کے ہاتھ میں قلم تھا، نور الہدا شاہ کے ہاتھ میں قلم ہے. اتنا طاقتور قلم کہ ٹی وی ڈرامہ اس قلم کو چھین نہیں سکتا. اب وقت ختم ہو گیا، سوالات بہت باقی ہیں، مگر نور الہدا شاہ سے یہ گفتگو اور پڑھنے والوں کے ان سے مطالبے جاری رہیں گے. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. Ladies and gentlemen, the next session in this hall is a book launch for the book Train to Pakistan by Khushwant Singh. The moderator for this will be Babar Ayaz, and the session will start in 15 minutes.